एपिसोड 6। रात का बकिया हिस्सा जहानात ने जागते हुए तहखाने में गुजार दिया था। वो बिल्कुल बेबस था। सिवाय कुड़ने के उसके पास और कोई चारा ना था। चंद दमों के जोश ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया था। काश मैंने उस वक्त होश से काम लिया होता। उसने खुद को कोसा और फिर उठकर तहखाने के अंदर टहलना शुरू कर दिया। तहखाने की छत में गोल जंगला लगा हुआ था, जिससे हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। लेकिन यह रोशनी डायरेक्ट नहीं थी, बल्कि ऊपर वाले कमरे में होने की वजह से आ रही थी। अंदर बिस्तर नामी कोई शय ना थी। ताहम एक कोरे घड़े में पानी था। पानी को देखते उसे अचानक शिद्दत से प्यास महसूस हुई और वो घड़े की तरफ बढ़ गया। 2 गिलास पानी के पीने के बाद उसने दोबारा तहखाने का जायजा लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक वो तहखाने की सपाट दीवारों को ठोक बजाकर देखता रहा, फिर सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे तक पहुंचा। तहखाने का फौलादी दरवाजा बहुत मजबूत था। उसे अंदर से खोलना या तोड़ना नामुमकिन था। उसने अच्छी तरह दरवाजे का जायजा लिया, उस पर जोर आजमाई करके उसकी मजबूती का अंदाजा लगाया, मगर दरवाजा उसका तसव्वुर से ज्यादा मजबूत था। अचानक उसे बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे पहुंचा। दूसरे लम्हे उसकी समातों से दरवाजा खुलने की आवाज आई और 2 मुसल्लम मुहाफिज सीढ़ियां उतरकर उसके सामने पहुंच गए। एक ने नाश्ता उठा रखा था, जबकि दूसरे ने फायरिंग पोजीशन में राइफल संभाली हुई थी। दोनों का अंदाज बहुत मोहतात था। उससे चंद कदमों के फासले पर उन्होंने ट्रे नीचे रखी और फिर उल्टे कदमों पीछे हटने लगे। वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोला, मैं कहता हूँ, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मलिक साहब कहते तुम बहुत खतरनाक आदमी हो, भारतीयों की कैद में भी रह चुके हो, इसलिए हम तुम्हारे नजदीक आने का खतरा नहीं मोल सकते। मैं मलिक मुराद से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मेरा पैगाम उस तक पहुंचा दोगे? पहुंचा देंगे, उसी मुहाफिज ने सपाट लहजे में कहा और फिर सीढ़ियां चढ़कर दोनों बाहर निकल गए। तहखाने का फौलादी दरवाजा एक बार फिर बंद हो चुका था। मुहाफिजों के जाने के बाद जहादात पर अचानक ही बेबसी की कैफियत तारी होने लगी। भूखा होने के बावजूद उसका दिल नाश्ता करने को नहीं चाह रहा था। कुछ ही अरसे कबल तो वो दुश्मन की कैद से रह हुआ था। गांव आते वक्त वो कितना खुश था। पुरसुकून जिंदगी गुजारने के ना जाने उसने कितने ही ख्वाब देख डाले थे, जो एक पल में बिखर के रह गए थे। जिन हमवतनों की खातिर बॉर्डर पर 12 उसने मौत का सामना किया था, आज वही उसकी जान के दर पे थे। इन्हीं जिगर पाश सोचों ने एक बार फिर उसे मशरकी पाकिस्तान के महाज पर पहुंचा दिया। हवलदार शहादत अली के शहीद होने के बाद वो बहुत उदास हो गया था। वो अक्सर जिंदगी और मौत के मुतालिक सोचता रहता था। कभी कभार उसे शहादत अली की मौत पे रश्क आने लगता, जो ना सिर्फ जिंदगी के झमेलों से आज़ाद हो गया था, बल्कि हयात जावेदानी का राज भी पा गया था। क्या मौत इतनी हसीन और दिलकश भी हो सकती है कि इंसान गोलियां खाकर भी मुंह से उफ की आवाज़ न निकाले? ना जाने शहादत अली किस मिट्टी का बना था। फिर उन्हीं दिनों उन्हें बटालियन हेडक्वार्टर से चिटागोंग के साहिली इलाकों की तरफ कूच करने का हुक्म मिला। वहां साहिल से न सिर्फ हिंदुस्तानी फौज दरअंदाजी कर रहे थे, बल्कि पूरे चिटागोंग जिले में मुक्ति बहानी की कार्रवाइयां उरूज पर थीं। मुक्ति बहानी के गुंडे पाकिस्तानी अफवाज के दुश्मन तो थे ही, आम शहरियों को भी नहीं बख्शते थे। महज एक फर्द वाहिद की ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में क़यामत बर्पा कर रखी थी। वहां किसी की इज्जत और जान महफूज ना थी। हर तरफ आगो खून के दरिया थे। मौत का भयानक दहाना सुबह शाम जीते जागते इंसानों को निगल रहा था। दरिंदगी के ऐसे ऐसे नज़ारे जिन्हें देखकर रूह तक थर्रा उठती थी। जहादात के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त होते थे। खास तौर पे मुक्ति बहानी के गुंडों के लिए वो कहर बन जाया करता था। एक रोज मामूल के मुताबिक वो अपने 2 साथियों के हमरा एक साहिली बस्ती में घूम रहा था। सारी बस्ती में लकड़ी के छोटे छोटे मकान बने थे, जिनके इर्द गिर्द खुश्क बांसों की 4 दीवारी खड़ी की गई थी। पूरी बस्ती में कहीं भी ईंटों या मिट्टी के मकानात नहीं थे। उसकी वजह यह थी कि एक तो वहाँ के बाशिंदे नहायत ही गरीब थे, दूसरे वो इलाका साहिली था। गर्मियों में वहाँ कसरत से सैलाब आते थे, इसलिए लोग लकड़ी के मकानों को तरजीह देते थे। पूरी बस्ती नारियल, केले और बांस के दरख्तों में घिरी हुई थी। जंग से पहले वहाँ की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, मगर जंग छिड़ने के बाद वहाँ जिंदगी बेवकत होकर रह गई थी। आए दिन बेगुनाह लोग मुक्ति बहानी के गुंडों के हाथों मारे जाते थे। उन बेबस और मजलूम लोगों की मददगार सिर्फ पाकिस्तानी फौज थी, जो खुद बैक वक्त 3 महाजों पर बरसरे पैकार थी। चालाक दुश्मन ने उनकी अस्करी कुव्वत कम करने के लिए मगरबी पाकिस्तान की सरहदों पर भी हमला कर दिया था। इलाहाबादी दुश्मन की साजिश से मशरकी पाकिस्तान में खाना जंगी का आलम था और सरहदों पर जंग छिड़ी हुई थी। जहादात उस वक्त अपने साथियों के साथ बस्ती में गश्त कर रहा था, जब अचानक एक मकान से उन्हें गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। वो तीनों ठिठक कर रुक गए और कान मकान के अंदर से आने वाली आवाज़ों पर लगा दिए। फरियाद करती हुई निस्वानी आवाज़ों के साथ साथ मर्दाना कहकहे भी सुनाई दे रहे थे। शायद मकान के अंदर मुक्ति बहानी के गुंडे घुसे हैं,
ہمیں ان کی مدد کرنا ہوگی۔ جہادات نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم تیار ہیں، ٹھیک ہے، پہلے میں اندر جاتا ہوں، تم دونوں میرے پیچھے پیچھے رہنا۔ اتنا کہہ کر اس نے رائفل کو فائرنگ پوزیشن میں پکڑا اور تیزی سے مکان کے اندر گھس گیا۔ اندر داخل ہونے کے بعد جو نظارہ اس نے دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ شہر میں مکتی بہانی کے 4-5 گنڈے 3 عورتوں کو زدوکوب کر رہے تھے۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس برنگی کی حد تک پھٹے ہوئے تھے۔ ان کی فریاد اور منت گنڈوں کے قہقہوں تلے دب کے رہ گئی تھی۔ ایک مرد صحن میں اوندے منہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ شاید وہ مر چکا تھا یا پھر زخمی تھا۔ جہادات سے ان کا فاصلہ 25-30 فٹ تھا۔ جہادات نے پودوں کی آڑ لے رکھی تھی اور گنڈے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جہادات مظلوم عورتوں پر ظلم و تشدد دیکھ کر تیش کے مارے ہوٹ بھیچے بیٹھا تھا۔ اس دوران اس کے دونوں ساتھی بھی مکتی بہانی کے گنڈوں کی نظروں سے بچتے ہوئے اس تک پہنچ گئے تھے۔ پانچوں گنڈے آتشی اسلحے سے مسلح تھے۔ اب وہ تینوں دم سادے گنڈوں کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ تاہم رائفلیں انہوں نے فائرنگ پوزیشن میں پکڑ رکھی تھی۔ وقت پڑنے پر وہ گنڈوں کے لیے موت کا دہانہ گھول سکتے تھے۔ دراصل انہیں خاص موقع کی تلاش تھی۔ اگر وہ فی الفور گنڈوں پر فائرنگ کر دیتے تو ممکن تھا کہ وہ مظلوم عورتیں بھی فائرنگ کی زد میں آ جاتی، کیونکہ عورتیں گنڈوں کے نرغے میں تھیں اور وہ مزاحمت کرتے ہوئے کسی ایک جگہ پر نہیں ٹک رہی تھیں۔ وہ چاہ رہی تھی کہ کسی بھی طرح گنڈوں کی دست پٹ سے نکل جائے، مگر گنڈے انہیں فرار ہونے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ وہ بنگالی زبان میں عورتوں سے کچھ پوچھ رہے تھے، لیکن ان کی باتیں جہادات اور اس کے ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ محض اندازہ ہی لگا سکتے تھے کہ شاید گنڈے ان عورتوں سے کسی کا پتہ دریافت کر رہے ہیں۔ عورتوں کی چیخو پکار تواتر کے ساتھ جاری تھی۔ جہادات اور اس کے ساتھیوں کی قوت برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ گنڈوں کا عورتوں کے ساتھ سلوک نہایت ہی وحشیانہ اور اہانت آمیز ہوتا جا رہا تھا۔ کیا فائر کرتے؟ جہادات کے ایک ساتھی نے اس سے سرگوشی میں پوچھا، اور جہادات نے چونک کر ٹریگر سے انگلی ہٹا دی۔ اسی دوران بالکل غیر متوقع طور پر ایک عورت نے ان میں سے ایک گنڈے کی کلائی میں دانت گاڑ دیے اور پھر چشم زدن میں اس کی گرفت سے نکل کر ایک طرف بھاگ اٹھی۔ عورت کی یہ جسارت ان 5 گنڈوں کے لیے خلاف توقع تھی۔ اسے پکڑنے کے لیے وہ سب اس کے پیچھے لپکے، مگر اچانک ہی ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جہادات اور اس کے ساتھیوں کی رائفلیں بیک وقت گرجی اور 3 گنڈے زمیں بوس ہو کر تڑپنے لگے۔ بقیہ 2 اس اچانک ٹوٹنے والی افتاد سے گھبرا کر ایک کمرے میں گھس گئے۔ بھاگنے والی عورت بھی جہادات اور اس کے ساتھیوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی، جبکہ صحن میں موجود دونوں عورتیں بے تحاشا چلانے لگی تھیں۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے ان کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ جہادات اور اس کے ساتھیوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کرتے ہوئے مطلوبہ کمرے کی طرف چند گولیاں داغیں، لیکن جب رد عمل کے طور پہ کچھ بھی ظاہر نہ ہوا تو وہ قدرے مطمئن انداز میں پودوں کی آڑ لیتے ہوئے کمرے کے عقب کی طرف بڑھنے لگے۔ کمرے میں پناہ لینے والے دونوں گنڈے مسلح تھے اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ انہیں نشانہ بنا سکتے تھے۔ کمرے کا دروازہ جہادات اور اس کے ساتھیوں کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ سامنے کی طرف کمرے کی کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، تاہم عقب میں کسی بھی کھڑکی کی موجودگی یا غیر موجودگی سے وہ لائن تھے۔ چھپنے والے گنڈوں کی طرف سے ابھی تک کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوئی تھی، تاہم ان کے لیے خطرہ بدستور موجود تھا، کیونکہ وہ کھلی جگہ پر تھے اور گنڈے کمرے میں ان کی نسبت زیادہ محفوظ تھے، اور یہی بات جہادات اور اس کے ساتھیوں کو کھٹک رہی تھی۔ گنڈوں کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے وہ تینوں محتاط تھے۔ صحن میں موجود دونوں عورتوں کا رونا دھونا اب قدرے کم ہو چکا تھا۔ اس دوران جہادات اپنے ساتھیوں سمیت کمرے کے عقب میں پہنچا۔ عقب میں پہنچتے ہی جہادات کی نگاہ ایک کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی اور وہ بے اختیار ایک گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ دونوں گنڈے یقیناً کھلی ہوئی کھڑکی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ چند لمحوں بعد جب وہ محتاط انداز میں کھڑکی کے قریب پہنچا تو اس نے اندر جھانک کر دیکھا۔ اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی تھی، کمرہ واقعی خالی پڑا تھا۔ اچانک تہہ خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور جہادات کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے لمحے اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ ملک مراد 2 مسلح محافظوں کے ساتھ تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ جہادات کے قریب پہنچتے ہی اس نے ایک نظر ناشتے کی ٹرے پر ڈالی جو کی تو پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ استہزائیہ انداز میں جہادات کی طرف دیکھنے لگا۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ کیا بھوکا مرنے کا ارادہ ہے؟ ایک بات کان کھول کے سن لو، تم یہاں سے جیتے جی نہیں نکل سکتے۔ حاکم علی کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ اگر وہ زندہ تو اسے چھوڑ دو۔ جہادات نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ تم شاید مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ برخوردار، یہ بھارت کا کوئی قیدی کیمپ نہیں ہے، ملک مراد کی حویلی کا تہہ خانہ ہے۔ یہاں سے آج تک کوئی قیدی زندہ باہر نہیں جا سکا، اس لیے یہاں سے فرار ہونے کے متعلق کبھی بھول کر بھی نہ سوچنا۔ میں پولیس کو تمہارے متعلق اطلاع دے چکا ہوں، بہت جلد تمہاری کلائیوں میں سرکاری کنگن پڑ جائیں گے۔
خام خیالی ہے تمہاری. پولیس کو تو میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. تمہارے اس انسپکٹر صادق سے میں مل چکا ہوں. احمق کہیں کا. مجھے دھمکانے آیا تھا مگر اب خود کو کوس رہا ہوگا. میں ایسے ٹکے ٹکے کے لوگوں کی دھونس میں نہیں آتا. مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ میری حویلی کا رخ نہیں کرے گا. آج بازی تمہارے ہاتھ میں ہے ملک، لیکن کھیل کا پاسا پلٹتے دیر نہیں لگتی. میرے چاچے کے بدن پہ اگر خراش بھی آئی نا تو تمہاری حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. او بلے بھائی بلے، او تیری ہمت کی داد دینی پڑے گی. شیر کی کچھار میں گھس کر بھی گرج رہے ہو. کیا تمہیں یقین ہے کہ یہاں سے زندہ نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. چلو مان لیا کہ تم یہاں سے بھاگ جاتے ہو، پر جاؤ گے کہاں؟ کیا تمہیں اپنے والدین اور نوجوان بہن کا کوئی خیال؟ آخری الفاظ ابھی ملک مراد کی زبان پر ہی تھے جب اچانک جہادات نے اس پہ چھلانگ لگا دی. میری بہن تک پہنچنے سے پہلے میں تیرا قصہ تمام کر دوں گا. تو جیسے کمینے کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ملک کو اس سے اتنی جرأت کی توقع ہی نہیں تھی. تاہم محافظوں کے سنبھلنے تک جہادات نے اس کی اچھی خاصی مرمت کر ڈالی تھی. دونوں محافظوں نے گولی چلانے کے بجائے رائفلوں کے بٹ جہادات کی پشت پہ برسانے شروع کر دیے، مگر جہادات نے کسی آکٹوپس کی طرح ملک مراد کو جکڑ رکھا تھا. جہادات کے نیچے پڑے ملک کا دم لمحہ بہ لمحہ گھٹتا جا رہا تھا. وہ بے ہوش ہونے کے بالکل قریب تھا جب اچانک اس کے گلے پر جہادات کی گرفت ڈھیری پڑ گئی. ایک محافظ نے جھنجھلا کر جہادات کے سر پہ رائفل کا بٹ دے مارا تھا. وار اتنا کاری تھا کہ جہادات ایک پل میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا. اس کے بے ہوش ہوتے دونوں محافظوں نے اسے گھسیٹ کر ملک کے اوپر سے ہٹایا اور پھر ملک کی طرف متوجہ ہوئے جو بے حال سا تہ خانے کے فرش پر پڑا تھا. تقریباً 10 منٹ بعد جب ملک مراد کی حالت بہتر ہوئی تو وہ کسی بھوکے گیدڑ کی طرح بے تحاشا جہادات پر ٹوٹ پڑا. وہ بے ہوش جہادات کو نہ صرف بے دردی سے مار پیٹ رہا تھا بلکہ اسے گالیاں بھی بک رہا تھا. جی بھر کر دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد جب اس کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہوا تو وہ دونوں محافظوں کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے خوف کی وجہ سے دم سادے کھڑے تھے. دل تو چاہتا کہ تم دونوں کو زمین میں زندہ گاڑ دوں. مسلح ہونے کے باوجود تم سے ایک شخص سے سنبھالا گیا. کیوں؟ وہ ملک صاحب، دراصل ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے ہلاک ہو جائے. اور کیوں؟ کیا وہ تیری ماں کا قسم لگتا ہے جو اس کے مرنے کی تجھے فکر ہے؟ ملک نے آگے بڑھ کر اسے ایک تھپڑ رسید کیا. ملک صاحب، ہم آپ کے لیے مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتے تھے. بکواس بند کرو گدھے کے بچے. ملک چلایا اور پھر دوسرے محافظ کی طرف بڑھ گیا جو مارے ندامت کے تہخانے کے فرش کو گھور رہا تھا. اور تم نے اسے کس لیے چھوڑ دیا؟ سور کی اولاد، کھاتے میرا اور ہمدردی میرے دشمن سے. کیوں؟ معاف کر دیجیے ملک صاحب، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. وہ ہوش میں لے کے آؤ اپنی ماں کے اس کچھ لگتے کو. تم دونوں سے تو میں بعد میں نمٹوں گا. ملک مراد سے نجات حاصل کرتے دونوں محافظ سرعت کے ساتھ جہادات کی طرف متوجہ ہو گئے. رائفل کا بٹ لگنے سے جہادات کے سر پر زخم تو نہیں آیا تھا، تاہم ایک گومڑ ابھر آیا تھا. وہ شاید اب تک ہوش میں آ چکا ہوتا لیکن ملک مراد کی مار نے بے ہوشی کے وقفے کو طویل کر دیا تھا. وہ پانی پلاؤ اسے. ملک مراد محافظوں کو جہادات کی ہتھیلیوں اور تلوے سلاتے دیکھ کر دھاڑا. زنانیوں کی طرح مالش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ملک کا حکم سن کر ایک محافظ اٹھا اور تہخانے میں موجود پانی کے گھڑے کی طرف بڑھ گیا. باوجلت اس نے پانی کا گلاس بھرا اور دوبارہ جہادات کے پاس پہنچ گیا. دوسرے لمحے دونوں محافظ بے ہوش پڑے جہادات کے منہ میں پانی ٹپکا رہے تھے. محافظوں کی تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد جہادات نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی. محافظ نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا. پانی پینے کے بعد جہادات کی حالت قدرے سنبھل گئی، تاہم اس کا سر چکرانے لگا تھا. اب وہ فرش پر پاؤں پسار کر بیٹھ چکا تھا. دونوں محافظ بھی اس کے پاس سے اٹھ گئے تھے. ملک کھا جانے والی نگاہوں سے جہادات کو گھور رہا تھا اور جہادات اپنے سر کا مضروب حصہ سہلا رہا تھا. غصے سے اس کا رواں رواں کھول رہا تھا مگر وہ مجبور تھا. دو مسلح محافظوں کی موجودگی میں ملک سے ٹکرانے کا انجام وہ دیکھ چکا تھا، اس لیے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے سے وہ گریز کرا تھا. بس یہی تھی تمہاری مردانگی؟ مجھے جان سے نہیں مارو گے؟ ملک مراد استہزائیہ انداز میں بولا. مجھے گولی مار دے ملک مراد، ورنہ بہت پچھتائے گا تو. جہادات نے عجیب انداز میں کہا. ابھی سے موت کی آرزو کرنے لگا ہے؟ ابھی تو نے میرا اصل روپ دیکھا ہی نہیں ہے. میں تجھے گولی مار کر آسان موت نہیں دوں گا، تیری بے بسی کا تماشا دیکھوں گا. تو اس تہخانے میں موت کو ترسے گا لیکن تجھے موت بھیک میں بھی نہیں ملے گی. میں تو تجھے مفت میں ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا تھا. تو اس سنہری موقع کو ضائع کر کے کسی دن اپنے بال نوچے گا. مار ڈال مجھے ابھی، اسی میں تیری بہتری ہے. وہ نہیں،
میں تجھے بھول کر بھی گولی نہیں ماروں گا، تیرا غرور توڑوں گا، تیری روح پہ زخم لگاؤں گا، پھر تو خود ہی دیواروں سے سر پھوڑ کر مر جائے گا۔ اتنا کہہ کر ملک دونوں محافظوں کے ساتھ تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تو بزدل ہے ملک مراد، ڈرتا ہے مجھ سے؟ جہادات نے پیچھے سے آواز لگائی۔ ملک جواب دینے کے بجائے تہخانے کے آہنی دروازے سے باہر نکل گیا اور جہادات بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ تہخانے کا دروازہ ایک بار پھر باہر سے بند ہو چکا تھا۔ قاسم علی گزشتہ 2 روز سے جہادات اور حاکم علی کو ڈھونڈنے کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن ابھی تک ان دونوں کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ جہادات کی ماں اور حاکم علی کی بیوی نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، مگر انہیں تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ زینب اور سکینہ بھی ان دونوں کی گمشدگی پر پریشان تھی۔ قاسم علی جب بھی ان دونوں کی تلاش میں گھر سے نکلتا تھا، زینب اور سکینہ دعا مانگنا شروع کر دیتی تھی۔ حاکم علی کی گمشدگی کے دوسرے ہی روز اس کی بیوی اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاسم علی کے گھر پہنچ گئی تھی۔ جوان بیٹیوں کے ساتھ وہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ ویسے بھی جب سے افضل نے زینب پر مجرمانہ حملہ کیا تھا، وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ زینب کے اکیلے باہر نکلنے پر بھی اس نے پابندی لگا دی تھی، اور اب حاکم علی کی گمشدگی کے بعد تو اس احتیاط میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ تیسرے روز جب دوپہر کے وقت قاسم علی گھر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر لکھی ناکامی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی بیوی سمیت گھر کی تمام عورتوں نے اسے گھیر لیا اور اس سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگیں۔ وہ پہلے سے جھنجھلایا ہوا تھا، اس لیے قدرے درشت انداز میں بولا، تم سب کیا سمجھتی ہو کہ میں ان کی تلاش میں سستی سے کام لے رہا ہوں اور مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے؟ کیا آپ نے ملک مراد سے معلوم کیا؟ ہو سکتا ہے ان کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ ہو۔ جہادات نے اس کے بھتیجے افضل کے ساتھ جو کچھ کیا، شاید ہی اسی کا رد عمل ہو۔ اس کی بیوی نے کہا، جب بھی کرو گی احمقانہ باتیں کرو گی، بے وقوف عورت۔ اگر ان دونوں کی گمشدگی میں ملک مراد کا ہاتھ ہوگا تو کیا وہ بتا دے گا؟ پھر بھی بھائی صاحب، اس سے پوچھنا تو پڑے گا نا۔ آپ کا جھنجھلانا بجا ہے، لیکن یوں پریشان ہونے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ان دونوں کے بعد آپ ہی ہمارا واحد سہارا ہے۔ اگر آپ ابھی سے ہمت ہار دیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ حاکم علی کی بیوی فاطمہ بولی، دیکھو فاطمہ، اس وقت میں بہت پریشان ہوں اور تھکا ہوا بھی ہوں، اس لیے مجھے تنگ کرنے کے بجائے خود بھی آرام کرو اور میری حالت پر بھی رحم کرو۔ وہ دونوں کوئی بچے نہیں ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا تم کچھ بھی نہیں کرو گے، میں اپنے بیٹے کو خود ہی تلاش کر لوں گی۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے کہا، اور خدا دا واسطہ ختیجہ، مجھے اتنا تنگ مت کرو کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں۔ کیا جہادات صرف تمہارا بیٹا ہے اور میرا کچھ نہیں لگتا؟ میں ماں ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ جب تک بیٹا سامنے نہیں آ جاتا میرے دل پر آرے چلتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیا باپ کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ یوں واویلا مچا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہی کہ میں جہادات سے محبت نہیں کرتا؟ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس جہادات سے ملنا ہے۔ آپ کچھ بھی کریں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اگر میرا بیٹا مجھے نہ ملا نا تو میں مر جاؤں گی۔ ایسے ہی وقت میں بیرونی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی اور قاسم علی بیوی کو جواب دیے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے اس کا سامنا انسپکٹر صادق حسین سے ہوا، جس کے ساتھ 3 سپاہی بھی تھے۔ قاسم علی نے بنا استفسار کیے گھر سے ملقہ بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد انسپکٹر براہ راست اصل موضوع پر آتے ہوئے بولا، آپ کی شکل دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ابھی تک ان دونوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تھانے دار صاحب، میں گزشتہ 2 دنوں سے ان کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں، مگر ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ نہ جانے انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ آپ ایسا کریں کہ فی الفور ملک مراد کے خلاف پرچہ کٹوا دیں، میں ان دونوں کو برآمد کروا لوں گا۔ نہیں تھانے دار صاحب، میں بڑا غریب آدمی ہوں اور ملک مراد بڑا بااختیار شخص ہے جی، میں اس کے خلاف اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ وہ جوابی کارروائی کے طور پر میرے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قانون تمہیں ہر قسم کا تحفظ فراہم کرے گا۔ ملک مراد تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ مجھے قانون کی طاقت سے انکار نہیں، لیکن کیا؟ تھانے دار صاحب، قانون اکثر ہم جیسے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ مجھے آپ کے خلوص پہ کوئی شک نہیں، آپ کی طرح مجھے بھی یقین ہے کہ میرے بیٹے اور بھائی کی گمشدگی کے پیچھے ملک کا ہی ہاتھ ہے، لیکن میں اس کے خلاف قانون کی مدد نہیں لوں گا۔ تم لوگوں کی اسی کمزوری اور بزدلی نے ملک مراد کو شیر بنا دیا ہے، حالانکہ قانون اس کے خلاف ایکشن لینا چاہتا ہے، مگر تم جیسے لوگوں کے عدم تعاون کی وجہ سے قانون معذور ہو کے رہ گیا۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ کسی نہ کسی کو تو عملی قدم اٹھانا ہی پڑے گا نا۔ تھانے دار جی، مجھے اپنی بزدلی اور کمزوری کا اعتراف ہے، پر میں بے بس ہوں۔
شاید آپ نہیں جانتے کہ میں نہ صرف ایک نوجوان بیٹی کا باپ ہوں اور حاکم علی کی بھی دونوں بیٹیاں جوان ہیں، اور وہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں بھلا ملک مراد جیسے آدمی سے کیسے دشمنی کر سکتا ہوں؟ میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں، لیکن تم سے متفق نہیں ہوں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بھائی اور بیٹے کو بازیاب کرا جائے؟ کیوں نہیں چاہتا جی؟ میری بیوی اور بھابھی کا رو رو کر برا حال ہے۔ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا اکلوتا سہارا ہے۔ میں اس کی بازیابی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن ملک کے خلاف پرچہ نہیں کراؤں گا۔ وہ بغیر پرچے کے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کر بھی نہیں سکتا۔ تم خوب اچھی طرح سوچ لو، میں پھر آؤں گا۔ پرچہ کٹوائے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنا کہہ کر انسپیکٹر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تو جی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ انسپیکٹر برا سا منہ بناتا ہوا اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ وہ دل ہی دل میں قاسم علی کی حماقت اور بزدلی پر کڑھ رہا تھا۔ حاکم علی پچھلے ایک ہفتے سے سانول ڈکیت کے ڈیرے پر اس کی قید میں تھا۔ ملک اور اس کے کارندوں نے دلاور کو چھڑانے کے بعد حاکم کو راتوں رات سانول کے ڈیرے پر پہنچا دیا تھا۔ دلاور کو چھڑاتے وقت مزاحمت کرنے پر حاکم کے سر پر ایک زخم بھی آ گیا تھا، کیونکہ وہ اکیلا تھا اور ملک کے کارندے تعداد میں 6-7 تھے۔ اب اس کے سر پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ گو کہ زخم معمولی سا تھا، مگر قید نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر سانول کے ڈیرے پہ لایا گیا تھا۔ وہ اس بات سے لائل تھا کہ وہ کون سے علاقے میں ہے۔ جس کمرے میں وہ قید تھا اس میں کھڑکی تو کجا، کوئی روزن بھی نہ تھا۔ سانول اور اس کے ساتھی اس کے لیے بالکل اجنبی تھے، تاہم وہ اتنا جانتا تھا کہ اسے ملک کے حکم پر قید میں رکھا گیا ہے، کیونکہ دلاور کو چھڑوانے والے ملک مراد کے ہی کارندے تھے۔ اسے باقاعدگی سے دونوں وقت کا کھانا مل رہا تھا۔ ان لوگوں کا سلوک بھی اس کے ساتھ ناروا نہیں تھا، البتہ وہ اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ جس کمرے میں وہ قید تھا اس کے دروازے پر 24 گھنٹے مسلح پہرے دار موجود رہتے تھے۔ ایسے میں فرار کے متعلق وہ سوچ تو سکتا تھا، مگر اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانا اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ صرف اکھاڑے میں لڑنا جانتا تھا، لیکن یہ اکھاڑا نہیں تھا۔ آتشی ہتھیاروں کے سامنے اس کی پہلوانی کسی کام کی نہیں تھی۔ ویسے بھی پہلوانی چھوڑے اسے کرسا ہو گیا تھا۔ اس میں اب وہ پہلوانوں والا دمخم نہیں رہا تھا، اس لیے اس کے فرار کی کوششیں صرف سوچنے کی حد تک محدود تھیں۔ انہیں عملی جامہ پہنانے کی اسے ابھی تک ہمت نہیں ہوئی تھی۔ دونوں وقت کا کھانا اسے مسلح پہرے داروں کی نگرانی میں پہنچایا جاتا تھا۔ دونوں پہرے دار اور کھانا لے کر آنے والا شخص اس کی باتیں سنتے رہتے تھے، لیکن اس کے کسی بھی ایسے سوال کا جواب نہیں دیا جاتا تھا جو اس کی قید سے متعلق ہوتا تھا۔ ایک دن سپہر کے وقت اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے تو حیران رہ گیا۔ آنے والا افضل تھا، ملک مراد کا بھانجا۔ شاید اسے ملک نے بھیجا ہوگا، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر افضل کے چہرے پر جواب طلب نگاہیں گاڑ دی، جو استہزائیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حاکم علی، دیکھ لیا ملک مراد سے دشمنی کا انجام۔ اب تمہاری ساری زندگی اسی کمرے میں گزرے گی۔ یہاں سے زندہ حالت میں تو تم کبھی بھی باہر نہیں جا سکو گے۔ حاکم نے ایک نظر دروازے پر کھڑے ہوئے مسلح پہرے داروں پر ڈالی اور پھر افضل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، شاید تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہارے سامنے گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگوں گا، تمہاری منت سماجت کروں گا۔ اگر تم ایسا سوچ رہے ہو تو مجھے تمہاری سوچ پر، حاکم علی، مجھے معلوم ہے کہ تم جہادات کے بلبوتے پر اچھل رہے ہو۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جہادات کی حالت بھی تم سے مختلف نہیں ہے۔ وہ ماموں جان کی حویلی کے تہہ خانے میں پڑا اپنی قسمت کو کوس رہا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ ملک مراد کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن میں چاہوں تو تمہارے ساتھ ساتھ جہادات کو بھی آزاد کرا سکتا ہوں، مگر میں یہ کام مفت میں نہیں کروں گا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ تم لوگ پہلے ہی لوٹ چکے ہو، اور روپیہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے۔ تمہاری نظر شاید زمین کے اس ٹکڑے پر ہے جو میں نے جہادات کے، تمہارا خیال غلط ہے، میں کسی اور چیز کا طلبگار ہوں۔ اسے کچھ اندازہ ہو چکا تھا، تاہم وہ انجان بن کر بولا، کس چیز کا؟ حاکم علی، تم بچے تو نہیں ہو جو میری بات نہ سمجھ سکو۔ عمر کی آدھی صدی گزار چکے ہو۔ مجھے تمہاری بیٹی زینب بہت اچھی لگتی ہے اور میں اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ اگر تم، بکواس بند کرو حرامزادے، تمہاری گندی زبان پر اگر دوبارہ میری بیٹی کا نام بھی آئے نا تو میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ غصہ تمہاری صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے بڑے میاں، اس لیے میرے مطالبے پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنا۔ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ بیٹی تو تم نے ویسے بھی ایک دن بہانی ہے، پھر مجھ میں کیا خرابی ہے جو تم یوں ہتے سے اکھڑ رہے ہو؟ قصور تمہارا نہیں ہے،
اس نے طنزیہ انداز میں کہا، دراصل تم دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہو، اس لیے تمہیں خامیوں اور خوبیوں کے درمیان کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اگر کبھی فرصت ملے نا تو آئینہ ضرور دیکھ لینا، تم پر تمہاری خوبی واضح ہو جائے گی۔ غالباً تم میری اکلوتی آنکھ پر طنز کر رہے ہو، مگر شاید تم یہ جانتے نہیں کہ میری دوسری آنکھ اسی زہرہ جبی کے عشق کی نظر ہو گئی ہے۔ جانتا ہوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تمہیں ایک مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ اس خیال سے باز آ جاؤ، ورنہ یہ اکلوتی آنکھ بھی نہیں رہے گی۔ جہانداد ابھی زندہ ہے اور زینب اس کی منگیتر ہے۔ اور جہانداد کا قصہ بہت جلد تمام ہو جائے گا۔ زینب کو پانے کے لیے میں جہانداد تو کیا، اس کے پورے خاندان کو مٹا دوں گا۔ خواب دیکھنے چھوڑ دو افضل، ان کی تعبیر بڑی بھیانک ہوگی۔ حاکم نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، لیکن یہ خواب بہت جلد تعبیر پالے گا، میں بہت جلد تمہارے پاس یہ خوشخبری لے کر آؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی پہرے داروں نے دوبارہ کمرے کو باہر سے تالا ڈال دیا۔ اس وقت تو تیش میں آ کر حاکم علی نے افضل کو کھری کھری سنا دی تھی، مگر اب اس کے جانے کے بعد اچانک ہی اسے اندیشوں نے گھیر لیا اور وہ خود کو کوس رہا تھا۔ افضل غصے میں جہادات کو نہ صرف قتل کر سکتا تھا بلکہ جہادات کے گھر والوں کے ساتھ بھی بہت کچھ کر سکتا تھا۔ مان اسے ایک دوسرا خیال آیا اور وہ لرز کے رہ گیا۔ افضل زینب کے ساتھ بھی تو دست درازی کر سکتا تھا، جبکہ اسے روکنے والا بھی اب کوئی نہ رہا تھا۔ اس کی اور جہادات کی عدم موجودگی میں افضل کے لیے یہ کام بہت آسان تھا۔ اگر میں افضل سے مصلحت کے تحت جھوٹا وعدہ کر لیتا تو اس ممکنہ خطرے سے بچا جا سکتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر خود کو ملامت کرنے کے بجائے دروازہ پیٹ کر پہرے داروں کو آواز دینے لگا، کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو، کون سی قیامت ٹوٹ پڑی؟ میں افضل سے ملنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اسے فوراً بلواؤ۔ کس لیے؟ بات کیا ہے آخر؟ پہرے دار نے حیرت سے کہا، دیکھو، سوالات میں وقت ضائع مت کرو، میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر افضل واپس نکل گیا تو شاید میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ تو پھر مر جاؤ، وہ تو کب کا جا چکا ہے۔ خدا کے لیے اسے واپس بلاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ ہمیں یہاں سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پہرے دار نے روکھا سا جواب دیا۔ حاکم علی بے بسی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگا۔ صبر کے علاوہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک روز سپہر کے وقت دلاور ہانپتا ہوا حویلی میں داخل ہوا اور ملک کے گھریلو ملازم سے بولا، میں فوراً ملک صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، ان کے پاس پیغام بھیج دو کہ دلاور آیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس وقت ملک صاحب نہیں مل سکتے، صبح آنا۔ احمقانہ باتیں مت کرو، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ دلاور آ کر واپس چلا گیا نا تو تمہاری کھال اتار دیں گے۔ دراصل ملک صاحب کی طبیعت ذرا سی ناساز تھی، اس لیے انہوں نے منع کر رکھا ہے، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں۔ ملازم اس کی دھمکی سے مرعوب ہو کر بولا۔ اتنا کہہ کر وہ دوڑتا ہوا اندر گیا اور دلاور وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد ملازم کی واپسی ہوئی اور وہ دلاور کو ساتھ لے کر دوبارہ حویلی کے اندرونی جانب بڑھ گیا۔ ذرا دیر بعد دلاور ملک کے کمرے میں موجود تھا۔ ہاں دلاورے، کیا بات ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ جی ملک صاحب، بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھے فی الفور آنا پڑا، آپ بھی سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ وہ کیا حاکم علی فرار ہو گیا؟ نہیں ملک صاحب۔ تو پھر؟ وہ جی افضل اور سانول حاکم علی کی بیٹی کو اٹھانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ دراصل افضل حاکم علی کی بیٹی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ کیا یہ بات تجھے افضل نے بتائی ہے؟ او نہیں جی، یہ خبر مجھے سانول کے ایک ساتھی سے ملی ہے اور اس نے اپنا نام مخفی رکھنے کی درخواست کی ہے۔ دراصل وہ سانول سے ڈرتا ہے، ورنہ میں اسے یہاں حویلی میں لے آتا۔ اسے حویلی میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہ بتاؤ کہ وہ دونوں یہ کام کب کرنا چاہتے ہیں؟ پرسوں رات کے وقت۔ اب آئے گا مزہ۔ تم نے کسی اور کو تو یہ بات نہیں بتائی؟ اور نہیں ملک جی، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں، یہ بات بھلا کسی کو بتانے والی ہے؟ دلاورے، یہ بات اہم اطلاع ہے اور میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ فائدہ؟ او میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب، یہ تو بڑی پریشان کن اطلاع ہے۔ وہ تیرے موٹے دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں ان دونوں کے اس منصوبے سے کیسے فائدہ اٹھاؤں گا۔ تم بس دعا کرو کہ وہ یہ اپنا منصوبہ چھوڑے نا، ورنہ میرا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ آپ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں ملک صاحب؟ ایک تیر سے دو شکار، جہانداد اور افضل کا ایک ساتھ خاتمہ۔ لیکن کیسے؟ افضل اور سانول کے منصوبے سے بھلا آپ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ تم گدھے کے گدھے ہی رہو گے، میں ان کے اس منصوبے سے وہ فائدہ اٹھاؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا مجھے بتانے میں کوئی حرج ہے؟ اس نے اشتیاق کا اظہار کیا۔
بالکل ہے، میں اپنے اس منصوبے میں کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتا، تاہم وقت آنے پر سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ فی الحال تو تم افضل کی نقل و حرکت پہ کڑی نگاہ رکھو، میں اس کے دن رات کی مصروفیت سے باخبر رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، اور کوئی حکم؟ نہیں، بس تم جاؤ، جب تمہاری ضرورت ہوگی میں بلا لوں گا۔ دلاور خدا حافظ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور ملک مراد سوچوں میں مستغرق ہو گیا۔ سوچتے سوچتے اچانک وہ چونک اٹھا اور پھر اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔